मर्द और बाप अक्सर खानदान में ताकत, रहनुमाई और मदद के सतून के तौर पर देखे जाते हैं। वो बच्चों की तरबियत और किरदार साजी में अहम किरदार अदा करते हैं और मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और हिकमत मुहैया करते हैं। बाप मुहैया करने वाले और तहफ़्फ़ुज़ करने वाले के तौर पर भी देखे जाते हैं। अपने ख़ानदान की फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। मजमूई तौर पर अपने बच्चों और ख़ानदान की ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत और असर के हामिल होते हैं। बाप मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो अपने अंदर मुख्तलिफ खसूसियात और अहमियत रखते हैं। चंद मिसालें मौजूद हैं। मुहैया करने वाला बाप। इस किस्म के बाप अपने ख़ानदान की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं और उनकी ज़रूरतों की फराहमी यकीनी बनाते हैं। वो अपने प्यारों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुलाज़मत और पेशे को तरजीह देते हैं। नशोनुमा करने वाले बाप। ऐसे बाप जज्बाती तौर पर इंतहाई मददगार और एहसास करने वाले और ख्याल रखने वाले होते हैं। वो हमेशा सुनने के लिए मौजूद होते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को आराम मुहैया करते और उनकी रहनुमाई करते हैं। तफरीह से मोहब्बत करने वाले बाप। ऐसे बाप अपने ख़ानदान में खुशगवार यादें और ख़ास लम्हात तख्लीक करने को अपनी तरजीह बनाते हैं। वो खेल खेलना, लतीफ़े सुनाना और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल रहना पसंद करते हैं जिससे घर में खुशी और मुस्कुराहट आए। सख्त गीर बाप। ऐसे बाप अपने बच्चों से आला इक़दार, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन शख्सियत की तवक्को करते हैं। वो ज़िंदगी के अहम असबाक, असूल और हदूद सिखाने में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास इंतहाई अहम होता है। रहनुमाई करने वाले बाप। इस किस्म के बाप अक्लमंद और बाइल्म शख्सियत रखते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक रहनुमा और काबिल तकलीद शख्सियत के तौर पर ख़ुद को पेश करते हैं। वो काबिल कदर इसबाक सिखाते, अपने तजुर्बात की शराकत करते और अपने बच्चों के मुमकिन इंतखाब की तरफ रहनुमाई करते हैं। गैर हाजिर बाप। बदकिस्मती से कुछ बाप जज्बाती और जिस्मानी तौर पर अपने बच्चों की ज़िंदगियों से गैर हाजिर होते हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनकी ये अदम मौजूदगी बच्चों की परवरिश पर इंतहाई अहम असरात मुरतब करती है और बच्चे रद्द किए हुए और भटके हुए महसूस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बाप होने की ये चंद मिसालें हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। हर बाप अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में मुख्तलिफ अहदाफ और मुश्किलात का मुनफरिद तरीके से सामना करते हैं। पास्टर डॉक्टर एडिसन नॉटेज। ईमान और कुव्वत में मर्द खुदा। वो ईमान और खुशहाली पर अपनी मजबूत तालीमात की वजह से आलमी सतह पर अपनी एक पहचान रखते हैं। मेरी दुआ है कि आप खुशहाल हों। वो कहता है इस तरह समझो कि तुम्हें मिल गया है, भले वो तुम्हें ना मिला हो। इस तरह समझो कि तुम पा चुके हो। तुम ये समझो कि तुम उसे पा चुके हो। डॉक्टर नॉटेज के अल्फाज सादा मगर जिंदगी भर के लिए पुरअसर होते हैं क्योंकि उनमें जिंदगी भर की हिकमत होती है। खुदा ने रास्ता बनाया है। वो बहुतों के रूहानी बाप और मुहाफिज हैं। बाज़-औक़ात उनकी मोहब्बत गैर हकीकी महसूस होती है क्योंकि वो हकीकत में और अपने पूरे दिल से आपका ख्याल रखते हैं। और इन्हीं बातों ने डॉक्टर नॉटेज को दुनिया भर में एक अजीम शख्स के तौर पर मुतारिफ करवाया है। डॉक्टर एडिसन नॉटेज 12 अगस्त 1967 में पैदा हुए और सफ़र करके बहामास के इलाके में पहुंचे। उनका कहना है कि समुंदरों के पानी पूरी दुनिया के लिए उनकी बुलाहट की अक्कासी करते हैं और ये वो है जो खुदा उनके लिए चाहता है। डॉक्टर नॉटेज ने अपने नाना नानी के पास परवरिश पाई और उनके बचपन में ही उन्हें सिखा दिया कि किस तरह दुआ और इबादत करनी है। डॉक्टर नॉटेज अपने स्कूल के ज़माने में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और सॉफ्ट बॉल खेलते रहे।
حتیٰ کہ انہیں سافٹ بال کھیلنے کے لیے اسکالرشپ کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن مرد خدا ہوتے ہوئے وہ مسیح کی پیروی میں آگے بڑھے۔ ایک رات جب وہ بیداری کی عبادت میں شریک تھے، وہ اور ان کے کزن باہر کھڑے تھے جب ان کی نظر اچانک ایک انتہائی خوبصورت خاتون لیڈی میٹی مکینزی پر پڑی، اور اسی لمحے سے خدا نے انہیں ان کی بہترین دوست کے ساتھ یکجا کیا، جو ان کی محبوبہ، ان کی بیوی اور زندگی بنی، ان کی اہلیہ ڈاکٹر میٹی ناٹیج۔ ڈاکٹر ناٹیج اپنے خاندان سے محبت کرنے والے شخص ہیں اور اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ خصوصی طور پر ہوائی سفر کر کے بیرون ملک کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور اسی روز واپس آ جاتے ہیں، اور یقیناً ایک شفیق باپ اور وفادار شوہر کا کردار ہے۔ تو آج ہم ایک عظیم شخصیت، سپہ سالار، ایک رہنما، استاد، باپ اور خاوند کو عزت دیتے ہیں۔ ہیپی فادرز ڈے ڈاکٹر ناٹیج، اور ان تمام لوگوں کو ہیپی فادرز ڈے جو کہ باپ ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آئیں خدا کو جلال دیں، آئیں خدا کو جلال دیں۔ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے منہ کھولیں اور خدا کو جلال دیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ سب لوگ خدا کے نام کو مبارک کہیں، خدا کے نام کو مبارک کہیں، خدا کے نام کو مبارک کہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ہمیں ابھی کافی وقت گزارنا ہے، امید ہے آپ ساتھ دیں گے۔ آمین۔ ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ سب لوگ خدا کی تعظیم کریں۔ ہاللویہ، 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 ہاللویہ۔ سب کہیں ہاللویہ۔ ابھی ہم ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں، جو بیمار ہیں۔ وہ کسی بھی بیماری سے نابرد آزما ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ موجود شخص کا ہاتھ پکڑیں اور میں آپ سے کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے جنہیں آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے جو بیمار ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، اور کچھ لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ دوسرے دن اور جب ہفتہ گزرتا ہے تو خداوند انہیں برکت دے۔ آپ 2 ہفتے بھی ان کے لیے دعا نہیں کر پاتے اور آپ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میں اور دعا نہیں کر سکتا۔ ہم مزید آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، مجھے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو جب آپ بہت دیر بیمار رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے رابطے میں نہیں رہتے، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کریں، مسلسل جنہیں دعا کی ضرورت ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، اور میں سر درد کی بات نہیں کر رہا، وہ واقعی بیمار ہیں۔ آمین۔ تو آئیے ان کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ آمین۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند آج ان کو چھوئے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہم انہیں بھول نہیں سکتے اور نہ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اور ہم فلوریڈا میں جتنے لوگ ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ جارجیا میں ہیں، جو امریکہ میں موجود ہیں، جو بہاماز میں موجود ہیں، جو کریبیا میں موجود ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، ایسے لوگ جو UK میں ہیں، جو افریقہ میں ہیں، براعظم افریقہ میں ہیں، اور پھر جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں۔ سب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں پوری دنیا میں جو موجود ہیں، جو کسی بھی بیماری کا شکار ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ایسا خدا ہے جو انہیں شفا دے سکتا ہے۔ تو معجزات کا خدا ہے، حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کریں، ہم جانتے ہیں خداوند کہ تو ہی ہے جس کے پاس حل موجود ہے، جس کے پاس تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہم انہیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اپنے شفا دینے والے فرشتوں کو ان تک بھیج۔ ہم شفا کی قوت کو جاری کرتے ہیں
کہ وہ ان تک پہنچے، ان کو چھوئے اور ان کو شفا دے، بھلے وہ کوئی بھی بیماری ہو، کینسر ہو، متعدی بیماری ہو، دل کا عرضہ ہو، ہاللویا، گردوں کا مسئلہ ہو، خون کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو جس سے وہ گزر رہے ہیں، اے باپ ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ آج ہی وہ شفا پائیں، وہ شفا پائیں، وہ شفا پائیں، وہ شفا پائیں، یسوع کے قادر نام میں۔ باپ انہیں شفا دینے کے لیے تیرا شکر ہو، الہی شفا کے لیے یسوع کے قادر نام میں۔ اے خداوند ہم تجھے اس کے لیے جلال دیتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہو چکا ہے یسوع کے قادر نام میں۔ سب لوگ مل کر کہیں آمین آمین آمین، ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اور ایک بار پھر آپ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں اور ہم خاندانوں کے لیے دعا کریں گے۔ خاندانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج کی عبادت کو میں فادرز ڈے نہیں کہتا، کیونکہ یہ صرف باپوں سے متعلق نہیں بلکہ خاندانوں سے متعلق ہے۔ ابلیس خاندانوں پر حملہ کر رہا ہے اور وہ خاندانوں میں تقسیم لانا چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ خداوند خاندانوں کو بحال کرے۔ ماضی میں کیسے بھی حالات کیوں نہ رہے ہوں، آج کے دن خدا ان سب کو پھر سے اکٹھا کرے گا۔ خاندان انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کے خاندان انتہائی اہم ہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان میں کسی بھی قسم کے جھگڑے یا لڑائی کے دور سے گزر رہے ہیں، میں ان حالات میں صلح کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ معاملات کیا ہیں، مگر جہاں بھی آپ خاندان میں موجود ہیں، آپ اپنے خاندان میں پہنچیں اور خاندان میں صلح لانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ آمین۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں بڑے شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کے خونی رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے خونی بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں مجھے ان سے نفرت ہے، اور بائبل کہتی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں جسے آپ نے نہیں دیکھا؟ اگر اپنے بھائی یا بہن سے محبت نہیں کرتے، اگر ایسا ہے تو آپ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صلح کو لے کر آئیں۔ جہاں کہیں بھی نفرت اور جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ابلیس جلال پاتا ہے، وہاں پر خدا نہیں بلکہ ابلیس جلال پاتا ہے۔ جہاں بھی لڑائی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو اس میں ابلیس جلال پاتا ہے، مگر جب محبت ہوتی ہے تو خدا جلال پاتا ہے۔ تو ہم خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اے خدا باپ، ہم خاندانوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، ماؤں کو، بیٹیوں کو، باپوں کو، بیٹوں کو، خاوندوں کو، بیویوں کو۔ خداوند میں ان سب کو تیرے سامنے لاتا ہوں یسوع کے نام میں۔ خداوند ان میں صلح لے کر آ، خداوند ان کے خاندانوں میں صلح آئے۔ خداوند نفرت کو ختم کر دے یسوع کے نام میں، اور ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال تاکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ خدا کی محبت، جو بھی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو خداوند تیری محبت آج ہمارے دلوں میں موجزن ہو۔ خاندانوں کو مضبوط کر، پھر سے خاندانوں کو اکٹھا کر، اور خداوند انہیں BFOMI خاندان میں لے کر آ۔ ہمیں بھائیوں کا خیال رکھنے والا بنا، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے نہ گرائیں بلکہ ہم سب مل کر کام کریں اور خدا کی بادشاہی کو قائم کریں۔ جب ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہوتی تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے کام کرتے ہیں۔ اور اے خداوند ہم تیرے لیے شکر گزار ہیں کہ یہ ہو چکا۔ یسوع کے قادر نام میں مل کر خدا کو جلال دیں۔ ہاللویا، سب بولیں ہاللویا 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 ہاللویا، آمین۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے بہت سے منصوبے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے جانا ہوگا، کچھ لوگوں کو کھانا بنانا ہوگا، اور آپ گھر جا کر لطف اندوز ہونا چاہتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے کل بپتسمہ لیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں۔ ہاللویا 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 ہاللویا، جی کھڑے ہو جائیں، سب لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ بڑا شاندار ہے، یہ بڑا شاندار ہے۔ او ہاللویا 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 ہاللویا، ان سب کے لیے خدا کو جلال دیں۔ سنیں، یہ آپ کی ایک نئی ابتدا ہے اور نیا آغاز ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسے چھوٹی بات نہ سمجھیں، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ خدا سے وفادار رہیں۔ ایسا نہیں کہ اس ہفتے آپ نے بپتسمہ لیا اور پھر کبھی نظر نہ آئیں۔ چرچ آیا کریں جو کہ خدا کا گھر ہے،
اور خدا کے ساتھ اپنے اس تعلق میں آگے بڑھتے رہیں۔ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ جب آپ پانی کے نیچے جاتے اور پھر اوپر آتے ہیں تو آپ ایک نئے شخص ہوتے ہیں۔ پرانی انسانیت میں واپس نہ جائیں جس کا آپ نے آج آغاز کیا ہے، مسلسل اس کو آگے بڑھاتے رہیں، اس پر تعمیر کرتے رہیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب پرانی لڑائیوں کا انتخاب نہ کریں، وہ آپ کا ماضی بن چکی ہیں۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ خدا ایسے مرد اور عورتوں کو ڈھونڈتا ہے جو کہ اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کی فوج میں شامل ہونے والے بنیں۔ تو اس کے لیے مسلسل خدا کے گھر میں آتے رہیں۔ آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو انتہائی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آج آپ نے بپتسمہ لیا ہے اور اپنا نام رجسٹر نہیں کروایا تو آپ سب سے پہلے ایسا کریں تاکہ ہم آپ کے ناموں کے بارے میں جان سکیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکیں۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن رجسٹر نہیں ہوتے تو آپ کے نام سے ہم واقف نہیں ہوں گے، تو آپ کی مدد کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ انہیں اپنا نام بتائیں، اپنا پورا نام بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے سرٹیفکیٹ تیار کر سکیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی بیوی یا اپنے خاوند کے ساتھ آئے ہیں جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خاوند اور بیویاں یہاں پر موجود ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، اور یہ حساس معاملہ ہے، اور ازدواجی زندگی میں ابلیس لڑتا ہے۔ جب خاوند اور بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو ابلیس کو برا لگتا ہے۔ آمین۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا، اور حقیقت یہ ہے جب آپ مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا آپ اکٹھے کام کریں۔ اگر آپ اکٹھے کام کرتے ہیں تو بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر خاوند کچھ اور کر رہا ہو اور بیوی کسی اور طرف جا رہی ہو اور دونوں ایک دوسرے سے انکار کرتے ہوں تو سنیں، دونوں الگ الگ دکان پر چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی دوسرے سے بات نہیں کرتا، تو جب وہ گھر آتے ہیں تو دونوں ہی الگ الگ 2 گیلن دودھ لے آتے ہیں۔ آپ وہ دودھ خرید لاتے ہیں اور ہر روز یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے وہ کچھ بھی پوچھتے نہیں ہیں، جبکہ اس کا حل صرف ایک فون کال میں چھپا ہے۔ دیکھو، میں کھانے کی دکان پر کھڑا ہوں، کیا کوئی ضروری چیز ہے جو میں لے آؤں؟ پھر آپ ایک چیز کم خریدتے ہیں اور پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، آپ اسے خریدتے اور گھر لے آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ رابطے کا فقدان ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ آمین۔ جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی طرف گھورتے رہتے ہیں تو یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میاں اور بیوی سارا دن گھر پر رہتے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، حالانکہ آپ صبح کا سلام کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی ایک ایسا کہتا ہے تو جواب ہوتا ہے وہ جواب میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے۔ اور پھر جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک دوسرے کو گڈ نائٹ نہیں کہتا اور اپنے بستر پر جاتے اور سو جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس ازدواجی زندگی کے خلاف ہے۔ تو ہمیں ازدواجی زندگیوں پر لعنت کو توڑنے کے لیے دعا کرنی، آپ کو مل کر کام کرنا ہے۔ اگر میں اور میری اہلیہ اکٹھے کام نہ کرتے تو آج ہم وہ نہ کر پاتے جو ہم کر چکے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے کام نہ کرتے، میاں بیوی کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے۔ آمین۔ اگر میرا ایجنڈا اور ہوتا اور اس کا ایجنڈا اور ہوتا تو ہم وہ نہ کر پاتے جو ہم نے کیا ہے۔ آمین۔ تو ہمیں اپنے ایجنڈے کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکٹھے کام کریں، اور یہ سب خدا کی بادشاہی سے متعلق ہے۔ تو اگر میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم بیٹھیں اور پھر جس کا خیال اچھا لگے اس پر ہم چلیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ خیال کس کا ہے، اور پھر ہم
اس کے لیے دعا کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے. آمین. ہاللویا. تو وہ کہتا ہے خامد اپنی بیوی سے محبت رکھے، اپنی بیوی سے محبت کریں. آمین. تو خامدوں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنی ہے. محبت سب کچھ ڈھانک دیتی ہے. آمین. اپنی بیوی سے محبت کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. مل کر اکٹھے کام کریں. آپ سامنے بیٹھ کر اپنا سر ہلا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی بتائیں. جب آپ بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا آپ اپنا سر ہلا رہے تھے. آپ اپنی بیوی سے محبت کریں اور بیویاں تابع داری کریں. اور مجھے آپ سے کہنا ہے کہ مل کر اکٹھے کام کریں. اب آپ کو تابع داری کو سمجھنا ہوگا. آمین. تابع داری کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کہیں وہی وہ کرے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں صرف آپ سے نہیں بلکہ سب سے مخاطب ہوں. آمین. ایسا نہیں کہ جو میں کہتا ہوں تمہیں وہی کرنا ہے، بھلے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں 2 لوگ مل کر کام کریں. آپ کو اکٹھے کام کرنا ہے. آمین. آپ کو اکٹھے کام کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی بابرکت ہو، آپ کا خاندان بابرکت ہو، تو اکٹھے مل کر کام کریں. میں اور میری اہلیہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور اب جب کہ ہمارے بچے ہیں تو وہ بھی سب مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں مل کر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آمین. اور آپ کو ایسا کرنا سیکھنا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ شاید ایک زیادہ ذہین ہو اور دوسرا تھوڑا کم ذہین ہو. جب میری اور میری اہلیہ کی ملاقات ہوئی تو وہ خادمہ تھیں. میں خادم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے بننے کی کوشش کی تھی. میں نے کبھی خادم بننے کی کوشش نہیں کی تھی. اور انہوں نے کہا خدا نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، اور انہوں نے کہا خداوند اسے پاسٹر بننے کی بلاہٹ عطا کر. میں نے کہا خدا نے تو مجھ سے نہیں کہا. اور انہوں نے بہت پہلے ایسا کہا تھا. میں نے کہا خداوند تو مجھ سے کلام کر. اور پھر خدا نے ایک خواب کے ذریعے مجھ سے کلام کیا اور مجھے خواب میں دکھایا کہ ہم اکٹھے مل کر کام کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو گڑھے سے نکال رہے ہیں، اور میں نے خود کو ان کی نسبت ایک اونچی جگہ پر دیکھا، اور ہم مل کر انہیں اوپر لانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں اس سے دور نہیں بھاگ سکا. آمین. تو ہم نے مل کر کام کرنا شروع کیا، اور ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اکٹھے مل کر کام کریں. آمین. آپ کو سننا ہوگا تاکہ آپ اوپر آ سکیں. آمین. اور خدا نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے. ہم ان تمام سالوں میں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، اور ان تمام سالوں میں، اور اگر ہماری انا راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو ہم بھٹک سکتے ہیں اور آسانی سے اسے کھو سکتے ہیں جو خدا کرنے کی کوشش میں ہے. آمین. جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو انا کہتی ہے میں تو ایسا نہیں کروں گا. آمین. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کے پاس کوئی اچھا خیال ہو اور اس کے پاس کوئی بات ہو جس کی کوئی منطق بنتی ہو. اور میں ہمیشہ شادی شدہ جوڑوں سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ آدمی ہیں اور آپ پیسے صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور آپ کی بیوی صحیح پیسے استعمال کرتی ہے تو یہ اس کے ہاتھ میں دے دیں. صرف ایک خاتون نے تالی بجائی ہے، سب لوگ تالیاں بجائیں. ازدواجی زندگی میں پیسہ بڑا اہم ہے. پیسہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آمین. لیکن اگر آپ پیسے کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور مختلف کاموں میں اڑا دیتے ہیں تو آپ گھر پر آئیں اور بس ٹینس کھیلا کریں. جب بھی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو چل کر ٹینس کھیلتے ہیں، یا کچھ نئے کپڑے خریدیں، یا پھر کہیں جاتے ہیں اور کپڑے خرید لیتے ہیں. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کون بہتر ہے، کون پیسوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. اگر آپ مل کر کر سکتے ہیں تو ایسا ہی کریں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اکاؤنٹ کھلوائیں تو ایسا اکاؤنٹ کھلوائیں جس پر آپ میرے دستخط کے بغیر پیسے نہ نکال سکیں اور میں آپ کے دستخط کے بغیر ایسا نہ کر سکوں. صرف ایک شخص نے آمین کہا ہے. ایک شخص نے آمین کہا ہے. اور کچھ لوگ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں.
اگر آپ دستخط نہیں کرتے تو وہ پیسے ضائع نہیں کر پائے گی، اور اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو آپ پیسے ضائع نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے، ہم اکٹھے کچھ خریدنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کے لیے کسی قسم کا کارڈ نہ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے، بیوی کے پاس کارڈ ہے، تو پھر بھی پیسے نکلوائے جائیں گے۔ تو جب آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو مل کر فیصلہ کریں کہ ہم مل کر دستخط کریں گے اور پیسے نکلوائیں گے، اور پھر جب ہم پیسے نکلوا لیں گے تو مل کر فیصلہ کریں گے کہ ان پیسوں کا ہمیں کیا کرنا ہے۔ آمین۔ تو جب آپ اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور آپ تعین کرتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس طرح سے ادائیگی کرنے میں کتنا مطمئن ہوتا ہوں، اور اگر کوئی گھریلو خاتون کے طور پر گھر میں رہتی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے نکلوانے ہیں، اور پھر خاوند کو چاہیے کہ اسے ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور دے، کیونکہ وہ گھر پر رہتی ہے، اسے گھر کو چلانا ہے، گھر کو صاف رکھنا ہے، کھانا بنانا ہے، اور یہ مشکل کام ہے، تو آپ کو اسے پیسے دینے ہوں گے۔ جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو تعین کرنا ہے کہ کتنے پیسے دیں اور اکاؤنٹ میں کتنے رکھیں۔ اگر ہم مل کر کام کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو گھر پر تیاری کرنی ہوگی۔ آمین۔ اگر آپ اکٹھے کام کرتے ہیں، اگر ہم مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں تو جو کچھ ہم مکمل کرنا چاہیں گے وہ مکمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آمین۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اکٹھے کام کریں، رابطہ رکھیں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ ہاللیلویا، ایک دوسرے سے بات کریں۔ آمین۔ آمین۔ آپ کو رابطے میں رہنا ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں، رابطہ اور پھر پیسہ، اور یہ لوگوں کے ازدواجی زندگی میں اکٹھے نہ رہ پانے کی دو بڑی وجوہات ہیں، پیسہ اور رابطے کا فقدان۔ آمین۔ آپ کو اس سے نمٹنا سیکھنا ہے، اور جب میں یہ سب کہتا ہوں تو خدا کو اول درجہ دیں، خدا کو اول درجہ دیں۔ آمین۔ یہ تین رخی تعلق ہے، خدا، خاوند اور بیوی۔ خدا کو اول درجہ دیں۔ آمین۔ اگر آپ واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا، اور ہمیں خدا کو اپنا سربراہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے ہدیہ جات دیں، اور یہاں پر مددگار موجود ہیں۔ خداوند جو تیرے حضور اپنا ہدیہ لاتے ہیں تو انہیں برکت دے۔ جب وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور زوم پر اپنا بیج بوتے ہیں تو خداوند انہیں برکت دے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ اپنے روحانی باپ کے لیے کچھ دیتے ہیں تو آپ آن لائن بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو آپ کے پاس ہدیے کے لفافے موجود ہیں، اور ان میں آپ اپنے روحانی باپ کے لیے کچھ ہدیہ ڈال سکتے ہیں pastorad67@yahoo.com پر۔ اور دیکھیں، میں اس وقت دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت اپنا بیج بو رہے ہیں، اے خداوند ان سب کو تو برکت دے، ان کو برکت دے یسوع کے عظیم اور قادر نام میں۔ آمین۔ تو اب آپ آگے آئیں اور اپنا بیج بوئیں۔ تو کیا آج یہاں پر کوئی ہے جس کی سالگرہ ہو؟ ہاللیلویا۔ کیا؟ کون؟ لورن کون ہے؟ لورن کون ہے؟ کون ہے؟ لورن کے لیے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، بہت آوازیں آ رہی ہیں، لوگ آگے آ رہے ہیں، اور آج جس کی بھی برتھ ڈے ہے میں چاہتا ہوں وہ سامنے آ جائے۔ آپ سامنے آئے، اور میرے پاس آپ کے لیے برتھ ڈے کا تحفہ ہے۔ آپ کی سالگرہ ہے آج؟ او میرے خدایا، آپ کی بھی برتھ ڈے ہے، آپ کا لورن ہے؟ او، تو سب آوازیں آپ کے لیے تھیں۔ او، یہ آپ کے لیے تھی۔